बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपको याद होगा कि PTM एक नई पार्टी, एक मुतहर्रिक लेकिन एथनिक, जो कि पश्तून का नाम लेके पश्तूनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे बनाई गई। उठी तो ये पार्टी, बाज़ इनको एतराज़ात थे फाटा के इलाके में, जो कि अब ज़िले मुंतज़म हो गए KPK में, उस पे इनको कुछ तकलीफ़ हुई और उसके, लेकिन उसको इन्होंने रंग फ़ौरन ही दे दिया पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, और वो मुल्क में फैलाना शुरू कर दिए। कराची में जलसे, बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट जो है उसमें जाके जलसे, इधर KPK में। और वो यानी अगर फाटा के लोगों के हकूक़ का कोई मसला था तो उसको एकदम से पूरी जहाँ पे भी पख्तून आबादी है उसका मसला बना दिया। और हमारे अवाम भी सीधे साधे हैं, बड़ी जल्दी वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी पश्तून है वो बेचारे इनके पीछे लग गए। इनके अपने मकासद, पश्तून आबादी से तो ये मुखलिस नहीं है। मुखलिस वहाँ पे जिनको उन्होंने वोट दिया वो हुकूमत मौजूद है KPK में और वो उनके लिए काम कर रही है। लेकिन ये हजरात जो हैं ये किसी और के एजेंडे पे काम करते थे। इन्होंने कहना शुरू किया कि फाटा में जितनी भी चेक पोस्टें वगैरह लगाई हुई हैं इनको हटाया जाए, ये हमें तंग करते हैं, और इसी तरह के और मुतालबात, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो दहशतगर्द हैं उनको खुली छुट्टी दे दी जाए। दहशतगर्द फिरें वहाँ जहाँ वारदात उन्होंने करनी है, बड़ी आज़ादी से जाएं, क्योंकि चेक पोस्टें तो हटानी हैं। अब आप सोचिए कि आम पश्तून आबादी जो उस इलाके में रहते हैं लोग, उनका खून तो बह जाता, लेकिन इनका मकसद पूरा हो जाता जो कि ये किसी और के लिए काम कर रहे थे। ये किस्सा इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि एक दो दिन पहले मोहसिन डावर, जो कि PTM के नेशनल असम्बली में नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट में कहा कि मैं वज़ीरिस्तान से वापस आ रहा था और नूर इस्लाम डावर की नमाज जनाजा अटेंड करके मैं वहाँ से वापस आ रहा था, और रास्ते में पेशावर के करीब मतन्नी में चेक पोस्ट जो है वहाँ पे मुझे आर्मी पर्सनल थे, उन्होंने मुझे रोका गन पॉइंट पे, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। उन्होंने इजाज़त दे दी, मैं इवेंचुअली निकल आया। नेचुरली एक चेक पोस्ट है, चेक तो किया होगा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें तो यहाँ पे एक महकूम कौम की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी आपके जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया गया, वो महकूम था। शर्म इन लोगों को कतन नहीं है। आप सोचिए कि अफ़वाज पाकिस्तान ने कितनी जानों की कुर्बानी दी है इन्हीं के खित्ते में अमल लाने के लिए, लेकिन नाशुक्र और इस तरह की बात। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं है, नून लीग PMLN उनकी तरफ से अब्सार साहब, और उन्होंने भी ट्वीट शुरू कर दिया, और उनके ट्वीट जो हैं वो इनसे कुछ पीछे नहीं बल्कि 2 हाथ आगे हैं। वो ट्वीट में लिखते हैं कि अवामी नुमाइंदे कभी पेशावर नहीं जा सकते, तो कभी उनको कोयटा जाने पे पाबंदी है, कभी उनकी जमात को कल अज़म करार दे दिया जाता है। आप ऐसा करें, उन्हें भी किसी शो में बुला लें और आर्मी वालों को भी बुला लें। जैसे आर्मी अपनी मर्जी से ये काम कर रही है, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको नहीं भेजा हुआ। इस कदर ये घनौने लोग हैं कि अपने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क के दिफा को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो PMLN की हूँ, अब्सार आलम, मतलब क्या इन्होंने पाया? एक ओहदा जिसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे। ये वो मांगते हैं कि हमें सब कुछ वो दे दो जो वैसे हमारा हक नहीं है, हम खाए पिए। नतीजा ये कि आप इनके मुंह से इस तरह की घटिया फजूल बातें सुनते हैं, और जो हक़ाइक़ से भी दूर और मुल्क के मुफाद के कतन खिलाफ होती हैं। अब मोहसिन डावर साहब जो हैं, इनके मसाइल ये थे कि पहले तो ये बेहद मुतहर्रिक थे। अशरफ गनी ने इनको प्लांट किया हुआ था, यहाँ रखा हुआ था, और उनके प्लांट करने पे लाजमी उन्हीं का एजेंडा चल रहा था, और फंडिंग भी उन्हीं की तरफ से आ रही थी, लिहाजा इनके मौज मेले थे।
آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں اور فاٹا میں جتنی شہادتیں ہوئیں، تقریباً ایک مہینے میں 100 کے قریب آرمی جوان اور آفیسرز شہید ہوئے۔ ان میں جو شہادتیں جو ہوئی جو بھی، لیکن جن کے خلاف یہ لڑ رہے تھے وہ BLA تھی، TTP، یہ پراکسی گروپس جو ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ نہ توفیق ہوئی افسار عالم صاحب کو کہ ان کی مذمت کریں، نہ ہی توفیق ہوئی PTM والوں کو کہ وہ ان کی مذمت کریں، لیکن الٹا یہ نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مریم نواز نے اپنے کچھ جلسے میں، جس میں کہ وہ PMLN کے نوجوان جو ان کے ہیں ورکر ان کو ایڈریس کر رہی تھی، اس میں نعرے لگوائی ہے، اور اسی طرح یہاں پہ یہ PTM والے لگاتے رہے۔ آپ سوچئے کہ یہ ہر صبح ہر روز ہمیں ایک راگ سناتے ہیں 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ۔ آپ اس اہل ہیں کہ آپ کو 22 کروڑ عوام کا نام لینے دیا جائے؟ 22 کروڑ عوام تو دہشت گردی سے نجات چاہتے تھے، جس کے لیے جانوں کی قربانی دی ہے۔ روز سڑکوں پہ دھماکے ہوتے تھے، لوگ مارے جاتے تھے بے گناہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان دہشت گردوں کی حمایت اور افواج پاکستان کی مخالفت صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ ہم لوٹ مار کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم جو جی چاہے اس ملک میں کریں، اپنا قانون بنائیں، اپنے استعمال میں لائیں، جو بھی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور صبح شام ہم نام لیں آئین کی بالادستی کا، یا ہم نام لیں سول سپریمیسی کا، اور سیاہ و سفید اس کے مالک ہم ہوں، دولتیں باہر لے جائیں، جو جی چاہے کریں۔ یہ وہ بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ منظور پشتین کا ٹولہ جس میں محسن دراور شامل ہے، یہ ٹیررزم وغیرہ کو جو جنگ ہوتی تھی یا جو بھی آپریشن لانچ کیے گئے فاٹا وغیرہ میں، اس کا الزام پاکستان آرمی پہ، اور نعروں کے ذریعے انہوں نے عوام اور افواج پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ جو PTM کا پلیٹ فارم تھا، اس میں نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس میں انہوں نے بعض لوگوں کو ہتھیار بھی دیے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ایک طرح کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ جو پارٹی بنائی گئی، یہ اس لیے پھلتی پھولتی رہی کہ اس کے بارے میں ہماری PTI کی گورنمنٹ نے کوئی خاص کام نہ کیا۔ PTI گورنمنٹ نے بڑا نرم ہاتھ رکھا۔ یہ ذمہ داری تھی KPK میں جو PTI کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ KPK میں یہ جب پشتونوں کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے حقوق، تو یہ مرے ہوئے تھے، یہ بھی تو پشتون تھے جو حکومت کر رہے تھے، وہ حقوق کی کیا بات کریں؟ ان کے اگر حقوق کسی کا کم ہے تو انہوں نے دینا، جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں۔ انہوں نے کوشش نہیں کی، الٹا ان کو کھلی چھٹی دی، اور PTM کے 2 MN نے فاٹا سے الیکٹ کروا کے پارلیمنٹ میں بھیج دیے، اور ان اپوزڈ۔ PTI نے ان کے مقابلے میں آدمی نہیں کھڑا کیا ان کے ساتھ فیور کر کے۔ نتیجہ یہ کہ اب وہ سولیڈیرٹی اپنی دکھا رہے تھے کابل گورنمنٹ کو پاکستان کے خلاف، اور آپ کی آرمی شہادتیں دے رہی ہے اور یہ کابل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اندر کیا سازش ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا یہاں پہ پختون کا پروموٹ کیا جائے کہ آپ افغانستان سے مل جائیں، یہاں تو آپ کو حقوق نہیں مل رہے۔ نتیجہ یہ کہ اٹک تک کا علاقہ سارا جو ہے وہ افغانستان میں شامل کر دیا جائے۔ آرمی کو بلیم کیا گیا کہ جی آرمی کی وجہ سے دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، صورتحال بگڑ رہی ہے، اور یہ جو افغانستان میں جتنی بھی صورتحال خراب تھی، جو کچھ، اس کا ذکر نہیں تھا۔ کیا پاکستانی اتنے کہہ گزرے ہیں کہ اپنے ملک کو، جو بہترین ملک ہے جس میں امن ہے، سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے ایک ڈیواسٹیٹڈ کنٹری افغانستان میں چلے جائیں گے؟ لیکن آپ نے سازش کرنی ہے، اور یہ سازش آج نہیں، وقتاً فوقتاً کبھی
وہ ANP اس طرح کی پارٹیاں وہ کرتی رہی ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے جیسے پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب آج کے دور میں جو بہت بڑی تکلیف تھی وہ بھارت کو بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سی پیک یہاں سے گزر رہا تھا۔ پی ٹی ایم کو یہ ٹاسک تھا کہ آپ نے اس کو تباہ کرنا ہے پروجیکٹ کو، اور اس کے لیے آپ نے چائنا کو بھی برا بھلا کہنا ہے، چائنا سے ڈیمانڈ کرنی ہے آپ نے کہ وہ اس پہ کام بند کرے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں آپ کیسے آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کو بدنام کرے، کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے وہ مین سٹے ہے، وہ تحفظ دے رہی ہے سی پیک کو۔ اور یہ ایک ان کی پروپیگنڈا شوٹ جو پی ٹی ایم کی وہ اس کام پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ در حقیقت انڈائریکٹلی یا آپ کہہ لیجئے کہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وہ ٹی ٹی پی کو اور BLA کو تو کوئی الزام نہیں دے رہی تھی، وہ تو قانونی ہے کیونکہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کا تو نام ہی نہیں لیا جا رہا، جو شہادتیں دے رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں آپ کہ وہ دہشت گردی کراتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک بھارتی نیریٹو کو پروموٹ کر رہے تھے، جس سے کہ پاکستان کا سی پیک یہ چیزیں ان کا نقصان ہوتا اور مقاصد بھارت اور اشرف غنی کے پورے ہوتے۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ PMLN سے تو یہ اپنا غصہ نکالا انہوں نے، لیکن پیپلز پارٹی اس میں بھی جو چند ایک پختون آپ دیکھیے، اس میں فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، فوراً افواج پاکستان کے خلاف کو بات کرنی ہو وہ اپنی پارٹی کی پالیسی چھوڑ کے فوراً ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بھی مل کے ساتھ ان کا راگ الاپا، پیپلز پارٹی کے چند ایک پختون لوگوں نے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ راگ الاپنا شروع کیا۔ سو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بدقسمتی تھی جو کہ پھلتی پھولتی رہی، اور ہماری PTI گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا فائدہ اٹھایا بعض NGOز نے، وہ اس میں شریک ہو گئیں، یہی جو گے کے رائٹس وغیرہ اور ابارشن اور اس طرح کی جو چیزوں کو ایڈوکیٹ کرتی تھیں، وہ PTM کے ساتھ مل گئیں، اور انہوں نے بھی ان کی آواز میں آواز ملانی شروع کر دی، کیونکہ ان کو بھی باہر سے جب فنڈنگ ملتی ہے تو ایجنڈا تو یہی دیا جاتا ہے کہ ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہے۔ سو ان حالات میں پاکستان کے لیے در حقیقت خطرات بڑھ رہے تھے۔ اشرف غنی جو کہ عمر اللہ صالح کے ساتھ مل کے، حمداللہ محب کے ساتھ مل کے، حنیف اتمار وغیرہ یہ لوگ تھے جو بھارت کے مورے تھے، اور یہ کوئی چیز نہیں سوچتے تھے سوائے اس کے کہ پاکستان کا نقصان کرنا ہے۔ سو صبح شام الزام تراشیاں اور ہرزہ سرائی، اور یہ PTM کو پال رہے تھے۔ PTM کو جب وہاں لوگ یہ جاتے تھے VIP ٹریٹمنٹ، ان کا بارڈر پہ ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجا جاتا تھا، ان کو پک اپ کرتے تھے، اور ان کی بڑی آؤ ہوتی تھی وہاں پہ، اور میرا خیال ہے کہ پیسہ بھی وہیں ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہوگا۔ سو ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا کہ آپ نوجوان پختونوں کا یا غریب پختون عوام جہاں پہ ہیں ان کو ذہنی طور پہ سبٹاج کریں اور پاکستان کے ان کو خلاف کریں، تاکہ یہ مسئلہ پاکستان کے لیے اتنا گمبھیر ہو جائے کہ بھارت بھی خوش ہو جائے، پاکستان بھی مسائل میں گھرا ہوا کمزور سے کمزور ہوتا جائے۔ یہ جو PTM ہے یہ اب جیسا بھی ہم کہہ لیں، بہر صورت یہ جو اس نے مقاصد اتنی دیر میں پورے کیے وہ ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے، اشرف غنی ہوا میں اڑ گیا، وہاں پہ افغانستان میں طالبان کو فتوحات ہو گئیں۔ اب طالبان اچھے ہوں برے ہوں، میں ان کو کیوں نہ پسند کروں؟ ان کی وجہ سے میرے لیے، میرے ملک کے لیے مسائل کم ہوتے ہیں۔ جب وہ 1996 سے لے کے 2001 تک ان کی حکومت تھی افغانستان میں، تو وہ اپنے ملک میں جو بھی انہوں نے کیا، قانون ان کا تھا جو بھی، لیکن پاکستان کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی ایک مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیورنڈ لائن تسلیم نہیں کی، نہیں کی، ٹھیک ہے ایک جھگڑا پڑا، لیکن انہوں نے ڈیورنڈ لائن کے اوپر کوئی آ کے آپ کے ساتھ فساد تو کھڑا نہیں کیا۔ ہمیں ہماری مغربی سرحدیں مکمل طور پہ محفوظ تھیں، کوئی طالبان کے ان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ کبھی نہ کوئی جھگڑا، نہ لینا نہ دینا۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ بے شک یہاں پہ کوئی بندہ کھڑا نہ کریں، کوئی اپنی فوج وغیرہ یا رینجرز ان کو بالکل نہ کھڑا کریں، FC وغیرہ کو، امن تھا۔ اب جناب یہ صورتحال وہاں پہ خراب ہوئی کہ طالبان کی حکومت، اور اب اگر آپ ڈاور اینڈ کمپنی کے چہرے دیکھیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ ان سے کوئی 70 گھنٹے کی کوئی ان سے مشقت کرائی گئی ہے،
اور ان کے اندر سے جان کھینچ کے ان کے چہرے اتار کے ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ اب پی ٹی ایم کا نام بدلنے کی ضرورت پیش آئی۔ مجھے جہاں تک اندازہ ہے نیریٹو تو اس کے وہی رہیں گے، نام بدل دیا گیا ہے کیونکہ میرا خیال اب اس کے پیٹرن بدل جائیں گے۔ اشرف غنی تو گیا، وہ انتہائی کم ظرف اور بے وقوف آدمی تھا، اس نے بھارت کے چکر میں آ کے پاکستان کے بارے میں کبھی بھی درست سوچ نہ رکھی۔ پاکستان کی نیک نیتی، پاکستان کی محبت، افغانیوں کے ساتھ پاکستان کا تعاون، ہمارے تھرو ان کی تجارت، ان کی اکانومی، کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھا اس نے، اور صرف الزام تراشیاں۔ نتیجہ یہ کہ آج اس کا مقدر صرف ذلت ہے، کسی کے رحم و کرم پہ کسی ملک میں پڑا ہوا ہے، اس سے آگے اس کی نہ اوقات اور نہ حیثیت ہے۔ لہٰذا اب اس کی ذات پی ٹی ایم کے لیے بھی ایک بہت ہی ناقابل برداشت بوجھ، اور بھی جس کو اس نے پیٹرنائز کیا ہوگا وہ آج اس سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہوں گے۔ لہٰذا پی ٹی ایم نے تو سب سے پہلے کام کر دیا، محسن داوڑ نے، منظور پشتین کا تو پتہ نہیں کہ کہاں غائب ہے وہ، لیکن محسن داوڑ نے فوراً کام کیا کہ اس نے پی ٹی ایم سے ہٹ کے اور اس نے اب بنا لی ہے اپنی موومنٹ کے نام سے سم پشتون ڈیولپمنٹ موومنٹ اور سم تھنگ۔ اب یہ کہ یہ اپنا کام شروع کریں گے، لیکن جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہی حضرات شامل ہیں جو کہ مختلف وقتوں میں پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے رہے ہیں۔ بشرا گوہر ہیں، افراسیاب صاحب ہیں، افراسیاب خٹک، یہ پاکستان سے بھاگ کے افغانستان میں بھی رہے ہیں، وہاں سے بھی پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، پھر یہاں آ گئے، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا چند دن پہلے، جبکہ یہ طالبان غالباً قابض ہوئے ہیں کابل پہ، تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو، اس میں خوب پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں انہوں نے کی، یعنی جس گود میں بیٹھ کے کھایا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، باوجود اس کے کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی انٹیلیجنس سب بار بار یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کسی طالبان کو یا کسی اور کے ساتھ جا کے لڑائی نہیں کی۔ کیوں کہ جو طالبان ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے افغانستان میں، ان کے خلاف امریکہ نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن کسی نے اپنا مفاد تو سوچنا نہیں، سب مفاد اشرف غنی کا ہونا چاہیے، افغانستان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ چراگاہ ہے پاکستان، کھانا پینا یہاں سے چاہیے۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا۔ اب یہ جو نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے، اس کا نام ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اس میں نئی جماعت میں یہ پختونخوا میپ کے سابق لوگ کچھ اس میں شامل ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے بھی کچھ لوگ اس میں شامل ہو گئے، جیسے افراسیاب خٹک، بشرا گوہر وغیرہ، یہ لوگ اس میں چلے گئے ہیں۔ اور اسی طرح پختونخوا جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے ان کی، اس میں بھی اس کے چیئرمین احمد جان وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ تو یہ ایک انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تو اس میں اعلان کیا۔ اب یہ سارا قصہ کیوں ہے کہ جناب افغانستان میں طالبان کی کامیابی اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی ایم کے اور پی ڈی ایم جو دونوں یہاں پہ ہیں ہمارے انتشار پھیلانے والی آرگنائزیشنز، ان کے غبارے سے مکمل ہوا نکل چکی ہے، ان کا والی وارث کوئی نہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی یتیمی کی شکل میں دیکھنی ہے تو وہ ہے آج پی ٹی ایم، جس کو یہ اب نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے طور پہ دوبارہ لے کے سامنے آنا چاہتے ہیں، یعنی وہ نئی بوتل میں ڈال کے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ۔ تو آپ سب اس کے بارے میں آگاہ رہیے، نظر رکھیے ان کی کرتوتوں پہ، کارروائیوں پہ اور ان کے کاموں پہ، کیونکہ نام بدل لینے سے انسانوں کی خصلت نہیں بدل جاتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔